बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ सलमान हैदर। डील करप्शन कस्में, जी हाँ, बाजवा साहब की तरफ से वजारतों का बाजार है। और आजकल पाकिस्तान की सियासत में यही सब तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। हर कोई कुछ मुफाहमत की बात करते हैं तो कोई मुज़ाहमत चाहता है। बानी PTI की अगर बात करें तो पिछले चंद दिनों से ये खबरें ज़ेर गर्दिश है कि कोई खैर ख्वाहों का कोई ग्रुप है जो बानी PTI, जिसमें एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल भी शामिल हैं, और इस्टेब्लिशमेंट की माबैन मुफाहमत के लिए कोशिश है। और फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के नाम भी हुकूमत ने ECL से निकाले, जिस पर नून लीग के ख्वाजा साद रफीक साहब कहते हैं, ट्वीट किया उन्होंने कहा डील मुबारक हो। मगर कल वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने तहरीक इंसाफ का 28वां यौम तासीस था, जो गुफ्तगू की है ना, उससे ये तासुर मिलता है कि तहरीक इंसाफ या तो मज़ीद ठंडी हवाएँ चाहती है या कोई और मामला है। इतनी आसानी से बात हज़म नहीं हो रही। ज़रा वो सुने पहले। इमरान खान का नजरिया और इमरान खान की रिहाई इस कौम के लिए इतनी जरूरी लगती है जितना मुझे इस वक्त कोई चीज जरूरी नहीं लगता। इंशाअल्लाह ये आने वाला वक्त, ये आने वाले कुछ दिन, इसमें अगर कोई ऐसी तब्दीलियां ना आई जो कि आनी चाहिए और जो कि हक पे हैं और वो हक ना मिला, तो फिर एक सूबा है, वो है खैबर पख्तूनख्वा, और उसका मुझे बनाया इमरान खान ने वज़ीर आला। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि फिर वो सुबह जब निकलेगा तो वो सुबह फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा। और एक दफा पहले मुझे सजा दी आप लोगों ने कि मैंने ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में, इस हुकूमत से इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे। अगर हमें हक ना मिला तो अब कह रहा हूँ इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे, इमरान खान साहब को भी छुड़वाएंगे। बातें बहुत अहम है और नहायत गैर मामूली है। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है। तो तहरीक इंसाफ के हवाले से जो सवाल सर उठा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ मुफाहमत की बजाय कुछ मज़ामत के ऊपर यकीन रखती है, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून को किसी न किसी तई कॉपी करने की कोशिश की जा रही है। तो उनका भी यही मानना था कि मज़ामत होगी तो ही कहीं जाकर मुफाहमत होगी। लेकिन बहरहाल जब ये चीज़ें सामने चल रही हैं तो उस मौके पर दूसरे पैरेलल अगर पिक्चर ड्रॉ की जाए तो तहरीक इंसाफ के जहाँ सवाल है तो वहाँ आज मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब का हंगामी इजलास आज हुआ है, और नवाज शरीफ साहब की हिदायत पर यह इजलास हुआ जिसको राना सनाउल्लाह के साथ जावेद लतीफ़ भी मौजूद थे। और ये दोनों हज़रात हालिया दिनों में ना सिर्फ एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना चुके बल्कि झूठा तक कह चुके, बल्कि शहबाज हुकूमत पर भी तनकीद करते नजर आए हैं। और आज भी राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि नून लीग पंजाब ने दरख्वास्त की है कि नवाज शरीफ पार्टी की क़यादत संभाले। उन्होंने क्या कहा, ये ज़रा सुन लें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब की ये ख्वाहिश है और उन्होंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि वो दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत का मनसब जो है वो संभालें और इस मुश्किल वक्त में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की दोबारा से क़यादत करें। ये नहीं, राना साहब ने एक और दावा भी किया कि नवाज शरीफ बानी PTI से मुज़ाकरात के लिए पहले भी तैयार थे और अब भी तैयार हैं। और ये भी कोई शक नहीं कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। नून लीग से जानेंगे कि आखिर नवाज शरीफ साहब बानी PTI के साथ बैठने के लिए तैयार कैसे हो गए, और PTI से ये पूछेंगे कि क्या बानी PTI नवाज शरीफ के साथ हाथ मिलाएंगे। जबकि एक स्लग दिया गया छोटी मरियम की बड़ी करप्शन। जी हाँ, मरियम औरंगज़ेब साहबा से मुतल्लिक इश्तिहारात की तकसीम में 15 करोड़ रुपए का एक स्कैंडल सामने आया, जिसे एक न्यूज़ आउटलेट ने खबर दी, और इसके मालिक कोई और नहीं मोहसिन नकवी साहब हैं। अलबत्ता इस खबर को वेबसाइट से भी हटा लिया गया है, और पंजाब हुकूमत और वज़ीर दाखिला में इख्तलाफात ऐसा लग रहा है जैसे हैं, और कहीं ना कहीं कोई पैगाम रसानी है, चाहे वो IG इस्लामाबाद की हो, और अब तो पता चल रहा है कि कमिश्नर लाहौर अली रंधावा साहब को इस्लामाबाद ले जाना चाहते हैं, और इस सिलसिले में भी कुछ तरद्दुद का मुज़ाहरा किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहसिन नकवी साहब छोटी मरियम के ज़रिए बड़ी मरियम साहिबा को कोई पैगाम देना चाह रहे हैं। नून लीग का इस पर क्या मौक़िफ़ है, बाजवा साहब ने भी कस्में उठाई हैं, वजाहतें दी हैं, इस पर भी बात करेंगे। बहुत सी बातें हैं जो डिस्कस होने वाली। मेहमानों से आपका तारुफ कराता हूं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सैयद हसन मुर्तज़ा, शौकत यूसुफ़ज़ई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ होंगे जी, और सलमा भट्ट साहिबा मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ होंगी। तो सबसे पहले शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, आप ही से बात कर लूँ। ये चंद रोज़ कबल कोर कमांडर हाउस में मुलाकात भी अली अमीन गंडापुर साहब कर चुके हैं, फिर एक रोज़ कबल इमरान खान साहब से भी मुलाकात कर चुके हैं। हम तो समझ रहे थे शायद कोई किरदार विरदार अदा कर लें, और हमने यहाँ तक सुना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही उनसे मुतल्लिक काफ़ी चह मुगैयाँ चल रही हैं। फुल जारहाना मूड क्यों है इतना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब बड़े समझदार वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, एक मरतबा सूबाई वज़ीर रहे हैं, और अब उनको वज़ीर आला बनाया गया है। वो पॉलिटिकल वर्कर हैं,
یہ جو انہوں نے اسپیچ کی ہے یہ سیاسی اسپیچ ہے. سیاسی تقریریں اس طرح ہوتی ہیں اپنے ورکروں کو ہمت دلانے کے لیے, اور کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بڑی مشکل دور سے گزری ہے اور ایسے میں بہت سارے ورکروں پہ ظلم, جبر, تشدد اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہے, تو ان کو ایک حوصلہ دینے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنے سے میرے خیال سے یہ ٹھیک ہے, اس میں تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس طرح کی اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہوتا ہے شوکت بھائی یہ حوصلہ دینے کے لیے بات ہو رہی ہے اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے, یہ وقت کا سی ایم کر رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاسی بیان ہوتا ہے اور اس کا مقصد صرف لوگوں کو یا جو ورکر ہوتے ہیں ان کو ہمت دلانی ہوتی ہے. باقی اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ جا کے کوئی قبضہ کر لیتے ہیں فزیکلی. ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاسی سٹرگل کر رہے ہیں, اور تحریک انصاف کا 28واں یوم تاسیس منایا گیا ہے کل, اور اس میں آپ دیکھیں کتنے مشکل دور سے ہو کر گزری ہے. مجھے آج بھی یاد ہے جب 96 میں پارٹی بن رہی تھی, احسن رشید صاحب تھے اور نعیم الحق صاحب تھے جو پشاور آئے. میں اس میں بندہ ہوں جو مطلب جو 96 کے بعد ایک سال بعد جو الیکشن لڑا تھا 97 میں, تو اس میں بھی شامل ہوں, اور 2-3 بندے اور ہیں جس میں اسد قیصر ہے, اقبال افریدی اور بشیر خان. یہ 4 لوگ ہم رہ گئے, باقی سارے مطلب یہ کہ کسی نے الیکشن نہیں لڑا, جنہوں نے لڑا تھا وہ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے تھے. ایک لمبی سٹرگل ہے اس کی, تو وہ سٹرگل میں اس طرح کی بات ہو جاتی ہے جذبات کے اندر, کیونکہ جن مشکلات سے گزرے ہیں. یعنی آپ کے تھرو بیگا ترجمان ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے ایکشن لینا ہے یا جنہوں نے اس بات کو سیریس لینا ہے وہ سیریس نہ لیں علی امین گنڈاپور صاحب کی بات کو. پولیٹیکل سپیچ ہے نا, پولیٹیکل سپیچ کو اس طرح نہیں لینا چاہیے کہ باقی فزیکلی کوئی وہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں, اس طرح نہیں ہوتا ہے. میں نے جیسے آپ سے کہا ہماری ایک لمبی سٹرگل ہے, پولیٹیکل سٹرگل ہے, اور اسی پولیٹیکل سٹرگل کو لے کر ہم آگے چل رہے ہیں, جس میں ہمارا مقصد بڑا واضح ہے. ہمارا مقصد یہ کہ رول آف لا ہو, آئین قانون کی بالادستی, پارلیمنٹ کی بالادستی, انسانی حقوق کی بالادستی. میں نے جو عوام کے حقوق ہیں, اور آج الحمدللہ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی اس جدوجہد کی وجہ سے پاکستانی عوام میں کتنا شعور آ گیا ہے, کتنی اویئرنیس آ گئی ہے پولیٹیکلی. اب ہر ایک کو پتا ہوتا ہے, میڈیا پہ جو بات کر رہا ہوتا ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے. تو یہ اس چیز کو مطلب اگر یہ امپریشن جو آپ کے ناقدین کے اوپر ہے نا شوکت بھائی, وہ یہ آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا تو یہ تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, اور مفاہمت کا یہ عالم ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرکز اور پنجاب میں اس وقت نون لیگ کی حکومت ہے. تو اسی پیٹرن کے اوپر یا اسی فارمولے پر تو نہیں چل رہا ہے, کیا بات درست ہے؟ نہیں, دیکھیں ہمارا جو عمران خان نے جو یوم تاسیس کے اوپر اپنا میسج دیا ہے ورکروں کو, تو اس میں تو بڑا کلیئر ہے. اس نے کہا میں قربانی دے رہا ہوں, اور جو قوم کی حقیقی آزادی ہے اس کے لیے میری قربانی جاری رہے گی. میں کوئی کمپرومائز نہ مانوں گا نہ کروں گا. تو جب لیڈر کمپرومائز نہ کرے تو پھر نیچے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کمپرومائز کی طرف جائے. ہماری خواہش ہے کہ عمران خان باہر آئے, ہماری بڑی خواہش ہے, اور ہم چاہیں گے کہ پولیٹیکلی جو عدالتی انصاف ہے اس کے ذریعے عمران خان باہر نکلے, کسی کمپرومائز اس کے ذریعے معاہدے کے ذریعے نہ ہو. ٹھیک ہے, میں سلمہ بٹ صاحبہ کو گفتگو میں شامل کرتا ہوں. سلمہ بٹ صاحبہ, شوکت یوسف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری بڑی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں, لیکن کسی پولیٹیکل ڈیل کے ساتھ نہ ہو. جس طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات اور مفاہمت کی طرف جائیں تو کوئی ابس نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر بھی آ جائیں گے. اور اسی طرح کی آج چند صاحب نے بھی بات کی ہے, اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ اگر ہمارے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنا لیتے پاکستان تحریک انصاف والے, تو ہم ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کرا لیتے. یعنی اتنا آسان ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ تمام کیسز پولیٹیکل ہیں, آن گراؤنڈ اس میں کوئی ریئلٹی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے جو ابھی یوسف زئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی ہیں, بات کی, انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سیاسی سٹیٹمنٹ ہے کہ اسلام آباد پہ چڑھ دوڑوں گا اور جو قبضہ کروں گا. دیکھیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن یہ کہنا پڑتا ہے جس سیاسی دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ علی امین گنڈاپوری اس وقت ایک سیاسی کارکن نہیں ہے, وہ ایک وزیر اعلیٰ ہے. اپنے رول کو پہچاننے کی, آپ اپنے رول کو پہچانے, آپ کا رول کیا. پہلی بات تو یہ کہ ایک وزیر اعلیٰ جس کے الفاظ ہیں, الفاظ ہی سوچ ہے نا, ہمیں تو الفاظ سے پتہ چل رہا ہے, جس کے الفاظ ہیں کہ میں دارالحکومت پر چڑھ دوڑوں گا اور قبضہ کر لوں گا, اور میں جیل میں سے ایک جو قیدی ہے اس کو چھڑواؤں گا بغیر کسی لا کے, بغیر کسی پروسیجر کے, بغیر کسی پروسیس کے. تو یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے, یہ سیاسی بحث نہیں, سیاسی جملہ نہیں ہے. ان کو یاد ہونا چاہیے یہ وہی لوگ ہیں جو ماضی میں کہتے تھے کہ سول نافرمانی کرو, ہمارے جو بل جلا دو,
اور جیلوں میں سے اپنے کارکن چھڑوا کر لے آئیں گے, آئی جی کو سڑک پہ ہم رگڑیں گے, اور پتہ نہیں کس کس کو لٹکا دیں گے, کس کس کو مار دیں گے. پھر جنہوں نے گرین بیلٹس چلائی آپ نے, پھر آپ کا ماضی بھرا ہوا ہے کہ آپ پہلے بھی پی ٹی وی پر حملہ کر چکے ہیں, پارلیمنٹ پہ حملہ کر چکے ہیں, پرائم منسٹر کو آپ گلے گردن سے گھسیٹ کر باہر لانا چاہتے تھے. یہ سارا کچھ بس سیاسی سیاست. آپ یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کون سی سیاسی رواداری ہے؟ یہ کون سے سیاسی جملے ہیں؟ یہ کون سی سیاسی جدوجہد ہے؟ یہ کون سی جمہوری زبان ہے جس کا آپ استعمال کرتے ہیں؟ یہ کہاں سے آپ نے یہ الفاظ اور یہ نیریٹو آپ نے کہاں سے سیکھا ہے سیاست کے نام پہ؟ آپ کون سی سیاسی پارٹی اور کون سی 28 سال کی جدوجہد کی بات کریں؟ کیا آپ کی جدوجہد یہ ہے؟ اور اس ملک میں آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے, آپ کی سیاسی جدوجہد کی کا نتیجہ ہے آج کہ یہاں پر نہ 2 وقت کی روٹی ملتی ہے, نہ روزگار ملتا ہے. یہاں پہ 15 لاکھ نوجوان جس کو آپ نے 1 کروڑ نوکری دینی تھی, وہ آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے, آپ کی سیاسی جدوجہد کی وجہ سے, اس سیاسی سوچ اور گفتگو کی وجہ سے ملک چھوڑ کر چلا گیا ہے. میرے سوال کو جواب دیں. اچھا, میرے سوال کا جواب دے دیں, کیونکہ یہ بھی تو ایک سوچ ہی ہے نا. عرفان صدیقی صاحب جو کہتے ہیں کہ ہاتھ ہم بڑھانا چاہتے ہیں, بات بڑھائیں, کیسز ختم ہو جائے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں, یہی بات چند صاحب بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک سوچ ہی ہے نا کہ یہ کیسز ہی سارے 2 نمبر تھے. اتنا آسان ہے یہ کیسز سارے ختم ہونا. اس سوچ پہ کیا جواب دیں گی؟ میں جی دیکھیں, ہم جو ہاتھ بڑھانے کی آپ نے بات کی, آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی مثال دی, آپ نے کہا کہ جی چند صاحب نے کہا, عرفان سے, اچھا یہ سارے کون ہیں؟ پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں, مسلم لیگ نون کے نمائندے ہیں. یہ سارے میچور پولیٹیشنز ہیں, سیزنڈ پولیٹیشنز ہیں, جنہوں نے اس ملک کے اندر پچھلے 35-40 سال میں جمہوریت کی خاطر ڈنڈے بھی کھائے ہیں, جیلیں بھی بھگتی ہیں. یہ ان کے جو قائدین ہیں انہوں نے جلا وطنیاں بھی کاٹی ہیں اور سولی پر بھی چڑھے ہیں. یہ وہ پارٹیوں کے نمائندے ہیں, لیکن اس کے مقابلے میں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ چڑھ دوڑو اور سارا ملک تباہ کر دو, چڑھ دوڑو اور آپ قبضے کر لو. ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا. یہاں پھانسیاں بھی ہوئی ہیں, اور کورٹ نے 44 سال بعد کہہ دیا کہ وہ غلط پھانسی تھی. ذوالفقار علی بھٹو کی بات کر رہی ہوں میں. یہاں پر جو ناحق جلا وطنیاں 9 سال 11 سال کی بھگت کر آئے ہیں, وہ اسی ملک کے لیے. آپ مذاکرات چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی سے؟ عمران خان صاحب سے مذاکرات چاہ رہی ہیں؟ نہیں, دیکھیں ہم مذاکرات کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. جمہوریت کے اندر ہمیشہ مذاکرات کی گنجائش ہوتی. ایک منٹ, مذاکرات کرنے کے لیے سیاسی سوچ اور سیاسی رویہ ہونا ضروری ہے. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں دل بڑا کر کے ملک کے مفاد میں, سیاست اور جمہوریت کے مفاد میں پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ آ جائیں, ہم بات کرنے کو تیار ہیں. دوسری طرف رویہ دیکھیں کہ ہم قبضہ کریں گے اور چڑھ دوڑیں گے. دیکھیں ان لوگوں کے ساتھ کب تک ہم مذاکرات کرتے رہیں گے؟ جب یہ پارلیمنٹ کے اندر تھے, حکومت میں تھے, یہ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے تھے. اب یہ حکومت سے باہر ہیں, پرابلم میں یہ ہیں, ہاتھ ملانے کی ان کو ضرورت ہے. رویہ تو ان کا ہی ہونا چاہیے. کیا تو آپ رہے, دیکھیں ہم تو اچھی بات ہے نا, کہہ رہے ہیں بھائی یہ ہمارا بڑا پن ہے. تو وہ کہتے ہیں نا. دیکھیں یہ آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیں ایک طرف وہ شخص ہے جس کو نہ اس ملک کی پرواہ ہے, نہ یہ ملک چلے نہ چلے, چاہے 3 ٹکڑے ہو جائے, چاہے خدا نہ خواستہ ایٹم بم گر جائے, اللہ نہ کرے, کیونکہ وہ نہیں ہے, اقتدار نہیں ہے اس کے پاس. دوسری طرف وہ سیاسی جماعتیں جو یہ سوچتی ہیں کہ اس ملک کو پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے, سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. معاشی استحکام کیسے آئے گا؟ جب سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا. اس کے لیے دل بڑا کر اگر ایک گرینڈ پولیٹیکل کنسنسس کے لیے کوئی ان کے لیے جگہ بنتی ہے, مجھے نہیں پتا بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی, اگر بنتی ہے 82 سیٹیں لینے پہ بھی نہیں بنتی. دیکھیں 82 سیٹیں, میں یہ نہیں کہتی کہ انہوں نے 82 سیٹیں نہیں لی, میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ٹیبل پہ بیٹھ کر بات کرنے کی اگر گنجائش بنتی ہے ان کی. آپ اس پوزیشن پہ ہیں, آپ کو انیشیٹو لینا ہے, گورنمنٹ اپنے آپ ہے. دیکھیں ہم نے انیشیٹو, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ انیشیٹو کیوں لے رہے ہیں, دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ انیشیٹو لیتے ہیں تو دوسری طرف رویہ دیکھیں نا. آپ یہ دیکھیں رویہ کیا ہے, کیا اس رویے کے ساتھ سیاسی گفتگو آگے چل سکتی ہے؟ کیا اس رویے کے ساتھ میں شوکت یوسف زئی نے بھی آپ کو رسپونڈ کرنا ہے, مگر میں اس سے پہلے ہمارے بڑے بھائی حسن مرتضیٰ صاحب. حسن بھائی السلام علیکم. اس ٹائم آپ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا, میں نے باقاعدہ بدست آپ کو سلام کیا تھا. حسن صاحب, عمران خان صاحب سے میاں صاحب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, یہ خواہش کا اظہار ہو گیا, عمران خان صاحب نہیں چاہتے ہیں. سر جب اتنا کمفرٹ زون بن گیا ہے تو تھوڑی کوشش کر دیں. چند صاحب کہتے ہیں اگر ہمارے ساتھ مل کے حکومت بنا لیتے ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح بھی کروا چکے ہوتے. بہت شکریہ جی. یقیناً جی جو بھی سیاست تو یہ چاہیں گے کہ معاملات بات چیت کے ذریعے حل ہوں, گفتگو کے ذریعے ہم آگے بڑھیں. ڈائیلاگ کا راستہ جو ہے وہ سیاست میں تو بند نہیں کیا جا سکتا, اور پھر بیانیے کی بنیاد پہ سیاست کرنا میں سمجھتا ہوں وہ بھی کوئی سیاسی استحکام نہیں ہے ملک کے اندر. بیانیے جو ہیں ان پہ سیاست نہیں ہو سکتی. روزمرہ کے یا ایک
حسن مرتضیٰ صاحب سے ہمارا رابطہ ابھی نہیں ہو رہا، آواز تھوڑی ڈسٹارٹ ہو رہی ہے، بریک ہو رہی ہے، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد رابطہ بحال کر کے حسن صاحب سے شروع کریں۔ ویلکم بیک۔ جی حسن بھائی، بات تھوڑی سی کٹ گئی تھی بیچ میں، میاں صاحب مذاکرات کے لیے راضی ہیں جی اور عمران خان صاحب سے، اور اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی زبردست کردار ادا کر سکتی ہے چند صاحب کے بقول۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں میں پہلے بھی کہا بھی سیاستدان جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے ہاتھ بڑھایا گیا ہے اور بات چیت کی دعوت دی۔ ہم کوئی عسکری قوتیں نہیں ہیں، سیاسی کارکن ہیں اور سیاسی قیادتوں کا کام ہے کہ سب کو ساتھ ملا کے بٹھائیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ یقیناً آصف علی زرداری صاحب ایسی سوچ رکھنے والے اس ملک میں واحد سیاستدان ہیں جو سب کو ساتھ ملا کے چلتے ہیں، جو معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں لوگوں کے لیے راستے کھولنے چاہیے، اور سیاستدان راستے بناتے ہیں۔ سیاستدان بند گلیوں میں لے کے نہیں جاتے، سیاستدان انتشار کی سیاست نہیں کرتے، وہ مل بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے، ہم نے اسی ہاؤس کے اندر 73 کا متفقہ آئین دیا تھا، ہم نے اسی ہاؤس کے ذریعے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا تھا، ہم نے اسی ہاؤس کے ذریعے صوبوں کو شناخت دی تھی، اسی ہاؤس کے ذریعے وسائل کی تقسیم جو تھی اس کو منصفانہ بنایا تھا، ہم نے ہر حقوق کی بات جو ہے وہ پارلیمان میں کی ہے۔ تو کیوں نہ ہم، اگر ہمارے ساتھی ہیں، ہماری کمیونٹی ہے، چلو ہمارے سے ناراض ہیں یا ان کے تحفظات ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، سر آنکھوں پہ ان کے تحفظات بھی ایڈریس ہونے چاہیے، اور حکومت جو ہوتی ہے، ریاست جو ہوتی ہے، اچھا حسن بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ راستہ دیتا ہے سیاستدان نے، ہمیں راستہ دینا چاہیے، اس کی شکست بھی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں راستہ دینا چاہیے۔ آج بلوچستان حکومت نے اچکزئی صاحب کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی جی، وارنٹ گرفتاری جاری کروا دیا جی۔ 4 مارچ کا کوئی واقعہ تھا، ان کے گھر میں ریڈ ہوئی تھی۔ ایسے موقع پر جب متحدہ اپوزیشن کے یہ سربراہ ہیں جی اس ٹائم، جنہوں نے شیڈول جاری کیا ہوا ہے کراچی میں جلسے کا 5 کو، 10 کو فیصلہ آباد میں، تھوڑی احتیاط نہیں کرنی چاہیے ان چیزوں پہ جب آپ کی سوچ اتنی اچھی ہو؟ کیونکہ بلوچستان میں تو بگٹی صاحب ہی ہیں نا پیپلز پارٹی کے۔ ایسی جب آپ ریاست کو نپٹاریں گے، جب آپ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کریں گے تو پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ ویسے میرا نہیں خیال کہ اگر ماورا آئین یا قانون ہوا ہے تو یقیناً وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب کوئی غیر جمہوری رویے ہوں گے یا غیر جمہوری سوچ ہوگی تو اس پہ یقیناً قانون جو ہے وہ حرکت میں بھی آئے گا، وہ اس پہ کام بھی کرے گا۔ اور دوسری طرف جب آپ نے جو بات کی ہے تحمل مزاجی اور برداشت جو ہے وہ سب چیزوں کا حل ہوتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی تو اس چیز پہ یقین رکھتی ہے کہ جو انتقام ہے، چاہے ہمیں 40 سال بعد انصاف ملا، لیکن انہی عدالتوں نے دیا جنہوں نے ہمارے عدالتی قتل کیے تھے، انہی نے 40 سال بعد اگر انہیں یہ خیال آیا کہ واقعی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، تو ہم نے تو کبھی کسی قبر کا ٹرائل نہیں کیا، لیکن آج وہ ٹرائل ہی ہو گیا جس وقت ہم گناہ ہوئے، ہمارا عدالتی قتل تسلیم کیا گیا، ہمارے ساتھ زیادتی تسلیم کی گئی، تو وہ قبر کا ٹرائل ہی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ویسے یہ صرف سیاسی جماعتوں کا نہیں، کچھ بہترین حل ہے جی۔ بالکل حسن صاحب، میں شوکت یوسف زئی صاحب کا پڑھتا ہوں، لیکن میں صرف سیاسی جماعتوں کا نہیں، کچھ اداروں کا بھی اس میں کردار بڑا اہم ہے، جیسے الیکشن کمیشن آج تسلیم کریں 82 سیٹوں کے ساتھ، جو سنی علماء کونسل ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک پارلیمانی جماعت کی، لیکن اس وقت نہیں کیا جب مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا۔ کچھ اداؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے اداروں کو بھی۔ شوکت یوسف زئی صاحب، جب خبر اس طرح کی چل رہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہوں کہ نواز شریف بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، آج سینٹ میں ہم نے عرفان صدیقی صاحب سے بھی متعلق بھی سنا کہ حکمران جماعت مفاہمت کرنا چاہتی ہے، آپ لوگ راضی ہوں گے؟ بانی پی ٹی آئی راضی ہوگے؟ مجھے تو یہ سٹیپ زیادہ اچھا لگا۔ دیکھیں میرے خیال سے ایک تو جو انوائرمنٹ ہوتی ہے نا وہ بڑا کردار ادا کرتی ہے،
माहौल इस वक्त ये है कि जितना क्रश किया जाए पीटीआई को उतना आप देख रहे हैं कि वो हो रहा है। सारे लोग जेलों में हैं, लीडरशिप जेल में है, वर्कर जेलों में है और मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, कोई उसमें कमी नहीं आई है। अचकजई साहब का आपने जिक्र किया, तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि आप माहौल तो नहीं दे रहे हैं ना, और ना आपकी नियत है। ये तो आप सिर्फ जो है ना बातें कर रहे हैं अवाम के लिए, पॉलिटिकल इश्यूज हैं और अपने आप को ये साबित करने के लिए कि हम तो जमहूरी लोग हैं और हम जमहूरी प्रोसेस। ठीक है, अब मेरा ख्याल है शौकत यूसुफजई साहब का भी नेट का इशू है, शायद मौसम इतना ज़बरदस्त हुआ है तो आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। शौकत भाई आपकी आवाज़ सही नहीं पहुंच पा रही। अभी ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है, प्लीज़। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आप एनवायरनमेंट ठीक नहीं करेंगे, माहौल को ठीक नहीं करेंगे मुज़ाकरात के लिए, तो इस तरह मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पॉलिटिकल लोगों के बीच में मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन अगर आप एक पार्टी को दीवार से लगाएंगे, उसके लीडर को जेल में बंद करेंगे और प्रेशर डाल के आप कहें कि जी मुज़ाकरात करें, तो प्रेशर में तो वो नहीं आ रहा है। मगर उसे तो clear शहरयार करा कि अफरीदी कल कहते हैं कि जी, अनकरीब मुझे- एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात भी होंगे, यानी आप मुज़ाकरात का जिसे कहते हैं ना सही पॉइंट एस्टेब्लिशमेंट को समझते हैं। नहीं देखें, जब तक आप मुकदमात ख़त्म नहीं करेंगे जो जाली मुकदमात हैं, जब तक इमरान खान रिहा नहीं होता, उनके साथ जो वर्कर बेगुनाह जेल है उनको रिहा नहीं किया जाता, तो उस वक्त तक तो मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं है ना। क्या आप सिर्फ ये देखें ना, हमसे मैंडेट छीना गया, हमारे साथ प्री पोल दांधी हो गई, हमारे वर्कर जेलों में हैं और हम कहें कि जी आए मुज़ाकरात करें, तो या तो देखें ना, या तो कोई खौफ हो, तो वो खौफ तो है नहीं, न किसी पीटीआई के वर्कर में ये खौफ नहीं है। तो बाकी रह के देखिए, इस वक्त हुकूमत मुश्किल में है, यकीन करें। ये जो हमें कह रहे हैं ना कि 3 साल में हमने सारी बर्बादी कर दी, ये 3 साल हमारी हुकूमत के बाद तो 3 साल इनके मुकम्मल नहीं, हो रहे हैं। मुश्किल में है, इसमें ना- बिल्कुल आप तो सही कह रहे हैं। नहीं, उसमें हुआ क्या है कि बांग्लादेश जो है वो 9 अरब डॉलर का जो है ना तकरीबन वो करता है, कपड़ा बेचता है अपना 9 महीनों में, और हम यहाँ पे एक अरब डॉलर के लिए कितने तरले मार रहे हैं, कितनी मिन्नतें कर रहे हैं। हम यहाँ कितने- केसेस कितने- बेच रहे हैं ना सर, हम यहाँ केसेस बेच रहे हैं, हम एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, जिन्होंने आगे बढ़ना हो वो। दूसरी जो है एक और चीज की वजाहत होनी चाहिए, दोनों साहिबान हैं, दोनों हुकूमत में हैं। ये जो अमेरिका को अड्डे देने वाली बातें हो रही हैं, जी जी, देखिए ये खौफनाक बातें हैं। इस वक्त देखें, हम अभी हाल ही में ईरान के सदर यहाँ से होकर गए हैं और उनके 1 दिन 2 दिन बाद जब वो मायदे सारे हमें दिखाते रहे कि जी मायदे हुए हैं, उसके 2 दिन बाद जो है ना इस तरह की बातें आना, ये मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। मैं किसी पार्टी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। तो अभी तक तो ये हमारा सोशल मुल्क मीडिया का- की खबर है ना सर, कहीं ना कहीं हमें कोई प्रूफ या वजारत खारजा इस सिलसिले में बोलेगी तो हम इसको अथेंटिक समझे कि मेरे सामने से ये खबर गुजरी, लेकिन मैंने नहीं समझा कि इसको मौजूद बहस बनाया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया की खबर पर इतने ज़्यादा अथेंटिक वे में जाया भी नहीं जा सकता। मैं दोबारा आता हूँ शौकत यूसुफजई साहब। सलमा भट्ट साहब, मुझे कुछ कोई आंसर करें, कहीं ना कहीं फेल तो है ना शहबाज शरीफ साहब, तभी आज राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को पार्टी सदर बनाना है, वो फेल है एज अ पार्टी सदर। इसका हर किसी मतलब नहीं है कि पार्टी सदर, बतौर पार्टी सदर शहबाज शरीफ साहब खुदा ना खास्ता फेल है। ठीक है। पार्टी सदर जब शहबाज शरीफ साहब बने थे तो आपको याद होगा वो किन हालात में बने थे। ठीक है। वो कुछ हालात की पेश नज़र बने थे और उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जबरन ज़बरदस्ती पार्टी सदारत उनसे छीनी गई थी, उनसे ली गई थी, जैसे उनको वजारत उज़्मा से हटाया अदालत ने गया ली था। थी। हाँ जी, तो वो जब आज आपको पता है ना कि वो जो अदालत ठीक है। और जजेस का जो एक पूरा नेक्सस था और उसके पीछे जो कुछ आलाकार थे और जो सहूलतकार थे, उन सब ने मिलकर नवाज शरीफ को बतौर वजीर आजम भी नाअहल किया। ठीक है। फिर उनकी पार्टी सदारत भी छीनी, उनको ताहयात नाअहल भी किया, इलेक्शनों से वो उसी पैकेज का हिस्सा था। लिहाजा जनरल बाजवा भी उसी पैकेज का हिस्सा थे। देखिए उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग थे जो सहूलतकारी में आपके लिए मावन भी? थे, आपके हक में भी? हमारे हक में नहीं, हमारी मुखालफत की एक बात मिनट जरा करें, ब्रेक ले लेते हैं, 2017 जरा सुना दें जरा की प्लीज। बात मैं सलमा भट्ट साहब इसी पे आगे आ जाते हैं, जरा सुनाइए प्लीज, क्या कहते हैं जी। और क्या चाहिए सलमा भट्ट साहब, हर जगह पे फैसले, आप लोग तो हर जगह पे बाकायदा ऑन रोल थे सर, ये तो पूरे आप देख रहे, वो कह रहे फैसिलिटेट किया, बाजवा साहब के ही कहने पर गए, ये जुबैर साहब उस वक्त तर्जुमान थे। ये इसकी सफाई तो आप जुबैर साहब से मांग सकते हैं ना। ठीक है। जुबैर, मैं तो नहीं गई थी ना, ठीक है। मैं तो इसकी कोई आईनी शाहिद नहीं ठीक है। हूँ। मैं बात कर रही हूँ उन चीज़ों की जो हकायक हैं। ठीक है। हकायक ये हैं कि नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाया गया था ज़बरदस्ती, वो पार्टी का फैसला नहीं था, ठीक है। वो नवाज शरीफ का फैसला नहीं था, वो सियासी फैसला नहीं था, वो पार्टी मुशावरत नहीं थी,
وہ ہم میں سے کسی کی خواہش نہیں تھی. ہماری اس دن بھی بطور بشمول شہباز شریف اس دن بھی ہم چاہتے تھے کہ پارٹی صدر میاں محمد نواز شریف رہیں. آج بھی بشمول شہباز شریف یہ ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے. پارٹی کے اجلاس میں یہ قرارداد آ جائے. میں اس اجلاس کا حصہ تھی اور یہ ہماری پارٹی کی اپنی خواہش ہے اور یہ کسی بھی پارٹی کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اپنا صدر چن سکتے ہیں. ہم اپنا صدر واپس میاں محمد نواز شریف کو چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. باجوہ صاحب قسمیں کیوں کھا رہے ہیں؟ ماں کی قبر کی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے. کون سے باجوہ صاحب؟ جنرل قمر جواد باجوہ کو بھی نہیں جانتی اب آپ؟ میں جانتی ہوں لیکن ان کا کیا رول ہے اس کے اندر نواز شریف کے واپس وہ آنے کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی کردار نہیں تھا. نون لیگ والے کہہ ہمارا ان کا کردار تھا. دیکھیں وہ آپ باجوہ صاحب سے پوچھیں. باجوہ صاحب کی ایکسپلینیشن میں تو نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے, ہم کس کی اسٹیٹمنٹ کو, باجوہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو سمجھیں کہ عرفان صدیقی صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو صحیح مانیں یا زبیر صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو صحیح مانیں جو ان کا تعلق نون سے تھا یا ہے؟ ہم اس کی اسٹیٹمنٹ کو, میں اس کی اسٹیٹمنٹ کو بائی کروں گی جو میری پارٹی کا کوئی وزیر اطلاعات ہے, کوئی ترجمان ہے جو پارٹی کے رول پہ ہے اور وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میں اس کو تو میں مانوں کہ یہ پارٹی کا بیانیہ ہے. لیکن دیکھیں پارٹی کے اندر بہت سے لوگ ہوتے ہیں, سینئر سیزن پولیٹیشینز ہوتے ہیں, وہ اپنی انڈیویجول رائے بھی رکھتے ہیں, بہت سارے موقعوں پہ وہ اپنی ذاتی رائے دیتے ہیں اور یہ ان کا حق ہوتا ہے. اور جمہوریت کے اندر آپ اختلاف کر سکتے ہیں, پارٹی کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ اپنا الگ ایک اپینین دے سکتے ہیں, دوسرا کوئی اور اپینین دے سکتا ہے. لیکن میں ایک بطور پی ایم ایل این کی جب یہاں بیٹھی ہوئی ایز ریپرزینٹیٹو تو میں تو پارٹی کے اس ریپرزینٹیٹو جو ہے, پارٹی کا جو ترجمان ہے, پارٹی کا جو وزیر اطلاعات ہے یا پارٹی کا جو سیکرٹری اطلاعات ہے, میں تو اس کی بات کو مستند سمجھوں گی. اچھا ویسے آپ لوگوں کی محسن نقوی صاحب کے ساتھ صحیح ہے بالکل پنجاب حکومت کی؟ جی دیکھیں محسن نقوی صاحب کا کردار بالکل تھا, وہ پنجاب میں رہ کر گئے ہیں. آج کی تاریخ میں صحیح ہے جی ہمارا اس کے ساتھ کیا ہونا اختلاف, وہ وزیر داخلہ ہیں جو ہے اور ہم جی بالکل ہمارا صحیح. تو کل انہی کا ایک چینل تھا جس میں مریم اورنگزیب صاحبہ کی خبر لگی 15 کروڑ کے اشتہار والی. وہ تو دیکھیں پاکستان کے ہر چینل پہ پناما چلا. پناما کا کیا نتیجہ نکلا؟ یہ خبر کسی اور چینل میں نہیں چلی. ایک سیکنڈ میری بات سنیں, اب میری بھی بات سنیں. جی پلیز. پاکستان کے اندر جو میڈیا ٹرائل ہے یہ سب سے زیادہ خوفناک چیز ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ میڈیا ٹرائل نواز شریف کا جب کیا 2016-17 میں کس حد پہ جا کے کیا, ٹھیک ہے, کس طرح سے, اور پھر اس کے بعد ججز کی اپنی ویڈیوز آئیں, اخباروں میں آرٹیکلز چھپے, پناما کے چھپے, بیچ میں سے اقامہ نکالا, جی آئی ٹی بنی, ایک وزیر اعظم کے لیے 6 مہینے کے اندر فیصلے کیے, پتہ نہیں کون کون سے الزام لگائے, ایون فیلڈ کیا, منی لانڈرنگ کیا, 6-7 سال کے بعد عدالتوں کو سب کچھ بری بھی کرنا پڑا, واپس بھی دینے پڑے فیصلے, کوئی چیز صحیح نہیں نکلی. تو آپ اس طرح کے ایک میڈیا ٹرائل کے اوپر اور میڈیا کی خبر کے اوپر مجھے بتائیں کس فورم پہ کوئی میڈیا عام میڈیا نہیں نا, وہ صاحب جو آپ کے ووٹ سے سینیٹر بنے آزاد حیثیت میں, تو انہوں نے پھر واپس بھی لے لیا, اتار دیا. یہ کوئی میسج بھی تو ہو سکتا ہے. نہیں دیکھیں ایسے میسج نہیں ہوتے, میسج ایسے نہیں آتے ہوتے, اور میسج اس طرح سے نہ کنوے کیے جا سکتے ہیں. ہم ایک حکومت ہے نا, حکومت چلا رہے ہیں, گورننس کر رہے ہیں, اور ہم اس طرح نہ تو کوئی میسج دے سکتے ہیں حکومتوں کو اور نہ حکومتیں اس طرح میسج ریسیو کرتی ہیں. ٹھیک ہے, حکومت چلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور حکومت اپنے کسی پروسیجر اور پروسیس میں چلنی ہوتی ہے. یعنی آپ لوگوں کا کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اوکے ٹھیک. حسن مرزا صاحب, باجوہ صاحب بھی قسمیں کھاتے رہے اور کہ جناب مجھے میری ماں کی قسم ہے میں تو ان تمام کسی چیزوں میں انوالو ہی نہیں. خیر نون لیگ کا ایک اپنا سٹانس ہے اس سلسلے میں, وہ کہتے نہیں ہر جگہ پہ وہ انوالو بھی تھے. فیصل واڈا صاحب, کل ہم نے دیکھا سینٹ کے اجلاس میں انہوں نے نہ ہی پاکستان تحریک انصاف پہ کوئی براہ راست ایسی کوئی تنقید کی, نہ ہی کسی ایسے سینیریو کے اوپر بات کی. وہ اداروں کے اوپر آیا اور ادارے میں پرٹیکولر جوڈیشری کے اوپر وہ آئے, اور پھر انہوں نے ایک عدد دھرنے والی کال سے متعلق بھی بتایا کہ 2 ججز لوب میں تھے, عمران خان صاحب نے 4 افراد کو بھی بتایا. تو یہ تو پتا ہے کہ فیصل واڈا صاحب ایک سرٹن لائنز کو ڈرا کرتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا ماؤتھ پیس ہوں اپنے سرٹن کلوز سرکلز کے اندر, کیونکہ وہ آزاد حیثیت میں نہ پیپلز پارٹی سے نہ پی ٹی آئی سے ہیں. ان باتوں کا کیا مقصد ہے اس وقت جوڈیشری کو تختہ مشق بنانے کا؟ باجوہ صاحب اب پرانا ایک قصہ ہو گئے ہیں. اچھا. اور حیثیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ادارے اپنی جگہ, باقی جیسے نہیں حسن بھائی آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی نا, اور میرا خیال ہے کوئی لنک اس طرح کا ہے ڈی ایس این جی کا. آپ کی آواز جو ہم تک نہیں پہنچ رہی, آپ کی لپ سنگ تو ہم تک آ رہا ہے. شوکت یوسف زئی صاحب, میں یہی کوشچن آپ کے ساتھ کروں گا.
ایک تو یہ جنرل باجوہ صاحب سے بھی متعلق، اور اب فیصل واڈا کا ایک چھوٹا الزام تو نہیں ہے کہ 4 افراد کو پتہ ہے. ایک جج اب ریٹائر ہو چکا ہے، دوسرا جج اس وقت حاضر سروس ہے. ریٹائرڈ جج میں کوئی بھی نام لیں لیکن انہوں نے نہیں لیا. آف دا ریکارڈ تو وہ کچھ لوگوں کو نام بتا بھی رہے ہیں. کس طرح رسپونڈ کرے گی پاکستان تحریک انصاف؟ ڈائریکٹ ججز کے ساتھ رابطے میں تھے؟ دیکھیں فیصل واڈا جو ہے وہ ابھی پارٹی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ان کا پارٹی میں کوئی رول ہے، نہ ہی ان کا کوئی پولیٹیکل رول ہے. تو میرے خیال سے اس کو میں تو کم از کم ڈسکس نہیں کروں گا. ان کا اپنی سوچ ہے، وہ کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں، اور آزاد بھی ہیں کیونکہ کسی پارٹی سے تو ان کا تعلق نہیں ہے. تو ان کی وہ اپنی سوچ ہے یا ان definitely کی کچھ سوچ کہہ کوئی رہے ہیں، مرتب وہ کرتا ہے؟ کسی کو شوکت اس میں بھائی انٹرسٹ ہوگا. آپ کیا تو سمجھتے ہیں میں ان کی نہیں اپنی سوچ ہے سمجھتا کہ سوچ ان کی ان کو کا مرتب کرتا ہے، کوئی اسکرپٹ ان کو پڑھ کے سناتا ہے، کوئی انفارمیشن ان کو دیتا ہے؟ وہ خود کہتے ہیں کہ میرے پاس انفارمیشن ساری آتی ہے. تو بس ٹھیک ہے، وہ جو کچھ وہ کہتے ہیں بس ڈیفینیٹلی وہ ٹھیک ہے، کہیں سے آتا ہوگا ان کو، وہی وہ کہتے ہوں گے. لیکن میں یہ عرض ضرور کروں گا کہ دیکھیں ہمیں جو ہے نا ہر ٹی وی چینل پہ آ کے پہلے تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ سارے ذمہ دار ہیں اس ملک کے تباہی کے، پورا ہم پہ ایک چارج شیٹ دینے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہاں جی وہ سیاسی لوگ ہیں، مفاہمت ہونی چاہیے. تو یہ جو پہلے اپنے اسٹیٹمنٹ کو درست کر لیں. دیکھیں ہم نے تو کبھی یہ کہا کہ ہم بیمار ہیں، ہمارے لیڈر بیمار ہے، لیڈر کو باہر کر دو، بھیج دو باہر، کہیں علاج کے لیے بھیج دو، کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے. اور نہ وہ کہے گا، وہ کہتا ہے میں یہیں پہ رہوں گا. تو سب سے بڑی جو مشکل آ رہی ہے اس حکومت کو یہی ہے. وہ تو یہ چاہتے تھے کہ یہ بیمار ہو جائے یا کچھ کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے، اس کو باہر جانے دو، وہ تو وہ کر ہی نہیں رہا ہے. تو مشکل تو اب ان ٹھیک ہے. میں اب ذرا حسن مطلع صاحب مجھے اب سوال کا جواب دے دیں. لنک میرا خیال ہے بحال ہو گیا، آپ کی آواز مجھ تک پہنچ رہی ہے. لاسٹ منٹ ہے پلیز. جی اب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے اب آپ تک؟ اب آئی ہے. جی حسن مطلع صاحب رسپونڈ کریں جنرل باجوہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کے اوپر، اور اس کے بعد جو میں نے آپ سے سوال کیے فیصل واڈا سے متعلق. اس وقت کیا ضرورت پیش آئی جوڈیشری کو تختہ مشق بنانے کی؟ ان کو کیوں کمزور کرنے کی کوشش ہے؟ دیکھیں آپ جن باجوہ صاحب کی بات کر رہے ہیں وہ ایک ریٹائرڈ فوجی افسر تھے، ریٹائر ہو گئے ہیں. اب اگر وہ قسمیں کھاتے ہیں اتنے بڑے عہدے سے واپس آ کر، اگر ان کو اپنی بات منوانے کے لیے قسم کا سہارا لینا پڑتا ہے تو پھر آپ اندازہ لگا لیں ان کی کریڈیبلٹی کا کہ وہ کیا ہوگی. قسمیں کون کھاتا ہے؟ جس کا موقف کمزور ہوتا ہے، جس کی گفتگو میں کوئی سچائی نہیں نظر آ رہی ہوتی، وہ قسم کا سہارا لے رہا ہوتا ہے. تو باجوہ صاحب کو تو آپ ڈسکس نہ کریں. ان کا جو رویہ رہا ہے، جس طرح سے وہ اس ملک کے اوپر جو اس ملک کے ساتھ وہ کرتے رہے، وہ ساروں نے دیکھا ہے. ان کی قسموں سے ان کو بری الذمہ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک، بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب. شوکت یوسف زئی صاحب، سلمہ بٹ صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود تھیں. بہرحال جو ڈیل کرپشن، قسمیں، ان تمام چیزوں کا تعلق اگر ہو نا، اور وضاحتیں جس حساب سے چل رہی ہے، ان تمام کا تعلق پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ ہے. یہ تمام امیدیں عوام کو تبھی مل سکتی ہیں جب سیاسی مفاہمت ہو، سیاسی ٹھہراؤ ہو. مجھے تو ایسے لگتا ہے. پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.